अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादे की लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, उसको शेयर किया कीजिए। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। हवेली के बाहर एक चौड़ी गली थी। मैं एहतियात से गली अबूर करके दूसरी जानब रिंग गया। हर सू अंधेरा था और मेरे दिमाग में भी अंधेरा छाया हुआ था। जरी की हवेली से निकल तो आया, मगर अभी चंद ही कदम चला हूंगा कि दिल परेशान होने लगा। जरी का चेहरा इस अंधेरे में भी ओझल नहीं होता था। बाहर की खुली फिजा बड़ी हवस जदा थी। मेरा दम घुटने लगा। किधर जाऊं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं? कौन सा रास्ता कोरा की तरफ जाता है और किस रास्ते पर अब्बा जान ने डेरा जमाया हुआ है? मैं एक तंग गली में दाखिल हो गया और वहां से मुख्तलिफ गलियों से गुजरता हुआ खुली सड़क पर आ गया। बिजली के खंभों की रोशनियां उंग रही थी और सड़क के किनारे चलते चलते मुझे एक चौराहा नजर आया। दूर छोटे से झोपड़ी नुमा होटल के फूस में से रोशनी रोशनी की किरणें निकल रही थी और जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे। वहां दो तीन तांगे भी खड़े हुए थे। होटल में जाने की बजाय मैं एक तांगे के करीब खड़ा हो गया। कुछ ही देर में तांगे वाला आ गया और वो दजीदगी से मुझे देखते हुए बोला, किधर जाना है बाबूजी? क्या तुम शहर के तमाम गली कूचों से वाकिफ हो? मैंने पूछा। हाँ जी, इन सड़कों पर तांगा चलाते हुए उमरिया बीत गई। कहो कहाँ जाना है बाबू? वो मानी खेज लहजे में बोला। मुझे नवाब सिराजुल्ली की हवेली जाना है। मैंने लंबी सांस खींचकर कहा। वो नवाब के नाम पर जुजबुज होने लगा और मुझसे मोहल्ले का नाम पूछने लगा। मोहल्ले का नाम मुझे नहीं मालूम था। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो होटल में पता पूछने के लिए चला गया। चलो जनाब, तशरीफ रखो, परदेसी मालूम होते हो, उसने चाबुक उठाते हुए कहा। मैंने जवाब नहीं दिया। तो वो बोला, कौन सी गाड़ी से आए हो जनाब? किसी गाड़ी से नहीं, मैंने सपाट लहजे में कहा। बातें कम करो, तांगा ज्यादा चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। उसने पलट के तुर्शी से देखा और कहा, उतर जाइए जनाब, हम अपनी मर्जी की सवारी बिठाते हैं। बैठ। मीठे बोल के आशिक है। मैंने कौन सी कड़वी बात कही है? मैंने सख्ती से कहा। हर वक्त आदमी मीठे बोल नहीं बोल सकता, मेरी तबीयत खराब है। तो ये कहिए ना, कहिए तो पहले किसी हकीम का दरवाजा खटखटाए। नहीं शुक्रिया, मुझे पहले वहां जाना है, मैंने उकता के कहा। दौलताना दौलताना कहा है जनाब का? वो घोड़े पर चाबुक मारते हुए बोला। रंगपुर। ये कहा है जनाब? बंगाल में रास्ता कितनी दूर है? इत्मीनान से बैठिए, पहुंचा दूंगा बाबूजी। 3-4 दिन से जानवर दुश्मन की नजर का शिकार है। ये नजर भी बड़ी बुरी चीज होती है। उसने रास्ते भर एक लम्हे के लिए जुबान बंद नहीं की। मैं तुंदी तुर्शी का नतीजा देख चुका था, इसलिए हूं हां करके उसकी बातों के जवाब देता रहा। शायद हर तांगे वाला इतना ही बोलता है। गया और मुरादाबाद में भी यही हुआ था। आध घंटे बाद तांगा एक इमारत के सामने रुक गया। ये इमारत जरी की हवेली से बड़ी नहीं थी। दरवाजा बंद था और पहरेदार मौजूद नहीं था। मैंने जेब से 2 रुपए निकालकर तांगे वाले को दिए। वो मुझे दुआएं देने लगा और खड़ा रहा। तुम अब जाओ। मैंने अपना लेजा नरम रखने की कोशिश की। नहीं जनाब, पहले दरवाजा तो खुल जाए, तसल्ली करके जाऊंगा। फर्ज कीजिए दरवाजा नहीं खुला तो आप रात को कहाँ ठहरेंगे? दरवाजा खुल जाएगा, मैंने बेजारी से कहा। मैं उसकी मौजूदगी में हवेली की चार दीवारी का चक्कर नहीं लगा सकता था और वो जाता हुआ नजर नहीं आता था। नाचार मैंने दरवाजा खटखड़ाना शुरू कर दिया। तांगे वाला भी मेरी मदद को आ गया। सोने वाले पहरेदार को गालियां देने लगा। खासी देर की तगदो के बाद अंदर से किसी ने आवाज लगाई। जवाब में मैंने अपना नाम फतेह अली बताया और खुद को नवाब सिराज का अजीज जाहिर किया। तांगे वाली ने मेरी जान से जवाब दिया, बाबूजी रंगपुर से आए हैं। बेखबर मियाँ, दरवाजा खोलो वरना नवाब साहब की डांट पड़ेगी। दरवाजे की बजाय खिड़की खोल दी। अंदर से एक मोहम्मद शख्स, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछों के सिवा कुछ नहीं था, बरामद हुआ और मेरा सर से पैर तक जायजा लेने लगा। रंगपुर से? उसने मुंह बना के पूछा। भला आप कौन होते हैं नवाब साहब के? मैंने उनके लिए मैं उनके लिए अपने चचा का खसूसी पैगाम लेकर कलकत्ते से आया हूँ, मैंने भारी आवाज में कहा। नवाब साहब को जगा दीजिए, पैगाम नहायत जरूरी है। नवाब साहब बहादुर बीमार हैं, वो तलखी से बोला। सुबह आइए। अरे, घर आए मेहमानों से ऐसे बातें करते हो? तांगे वाला नाराज हो गया। नवाब साहब को पता चलेगा तो खड़े खड़े हिसाब कर देंगे। मैं आपको मेहमान खाने में ठहरा सकता हूँ, मगर नवाब बहादुर से मुलाकात सुबह ही हो सकती है, अगर उनकी तबीयत ठीक हुई। ठीक है, ठीक है। जाइए जनाब, आराम कीजिए। समझ लीजिएगा गाड़ी लेट हो गई। सुबह इन दरबान मियाँ की खैर नहीं। भला फैजाबाद में नवाब सिराज अली की हवेली के पहरेदार इनके मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करें? वाह मियाँ वाह। बाबूजी का चेहरा नहीं देख रहे हो? ये भी किसी शहजादे से कम नहीं। इनकी तबीयत भी खराब है चाचा। तांगे वाले और पहरेदार में तू मैं होने लगी तो मैंने दखल देकर मामला रफा दफा कर दिया। तांगे वाला मुझसे सलाम दुआ करके बड़ी मुश्किल से रुखसत हुआ। पहरेदार दरवाजा बंद करके बड़बड़ाता हुआ मुझे इमारत में ले गया। इमारत से खुश सलीकेगी टपकती थी। निचली ही मंजिल पर एक अलहदा से हिस्से में उसने मुझे एक आरास्ता कमरे में पहुंचा दिया। मैंने उसकी खुशामद की कि वो नवाब साहब के कमरे तक चले और उनसे दरख्वास्त करके देखे। वो मेरा नाम सुन के जरूर दरवाजा खोल देंगे। वो कानों पर हाथ रख के तौबा करने लगा। मैंने उसे लालच दिया तो कुछ मशकूक हो गया।
زری نے مجھے جو چاقو دیا تھا، میں نے سوچا وہی چاقو دکھا کر اس سے نواب کے کمرے میں چلنے کا اصرار کروں، اس سے نواب کے کمرے میں چلنے کے لیے اصرار کروں۔ ظاہر ہے میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، مجھے منہ اندھیرے ہی فیض آباد سے دور نکل جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے وٹھل جاگ رہا ہو، وہ تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے میں گیا ہو تو اسے پتا چلے کہ میں ابھی تک غائب ہوں۔ پہرے دار کے انکار پر مجھے غصہ آنے لگا۔ اتنی بڑی حویلی میں کسی کی مدد کے بغیر میں نواب کا کمرہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ وہی میری مدد کرے۔ میں نے اسے مختلف انداز میں نواب سے فوراً ملاقات کی اہمیت بتائی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجبوراً مجھے اسے سخت لہجے میں بات کرنی پڑی۔ اس کا الٹا اثر ہوا، اس نے حویلی سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ لیا۔ چلو، میں نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر کہا، مجھے نواب کے کمرے میں لے چلو۔ اسے مجھ سے ایسی تلخی کی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو اپنی بات پر جمع رہا، لیکن جب میں نے اس کے گال پر ایک ہاتھ رسید کیا تو گھگیا کر آمادہ ہو گیا۔ خاموشی سے چلے چلو، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے حکم دیا۔ جناب، ہماری عمر بھر کی بنی بنائی خاک ہو جائے گی۔ وہ گڑبڑایا، پھر اوپری منزل کی سیڑھیوں پر ٹھہر کر بولا، مجھے جان سے مار دیجیے مگر مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ تم کسی بات کی فکر مت کرو، میں نواب صاحب سے تمہاری سفارش کروں گا، میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا۔ بڑے صاحب، مجھے یہاں ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے نواب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سمجھے؟ نواب صاحب مجھے دیکھیں گے تو تم سے خوش ہوں گے۔ تم نے فوراً مجھے ان کے پاس پہنچا دیا۔ جناب، ایسی کیا بات ہے جو آپ صبح تک نہیں رک سکتے؟ مجھے جواب لے کر واپس جانا ہے، مجھے جواب لے کر واپس جانا ہے۔ وہ ٹھٹکتا اور جھجکتا ہوا زینے پر چڑھ کے ہانپنے لگا۔ حویلی اندر سے سجی ہوئی تھی، جھاڑ فانوس سے آراستہ، دیواریں صاف و شفاف تھیں۔ ان تمام چیزوں سے نواب کے حسن ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ اوپری حصے کے ایک کونے میں دوسرا پہرے دار لٹھ اور ٹمٹماتی ہوئی لالٹین سرہانے رکھ کے چارپائی پر سو رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اوپر کے حصے میں کوئی پہرے دار موجود ہوگا۔ ہماری آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے پھرتی سے لٹھ اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سنتا، میں نے اس کا لٹھ والا ہاتھ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے گردن کی پشت پر اتنی تیزی سے سیدھا وار کیا کہ وہ فرش پر بے سدھ گر گیا۔ اپنے ساتھی پہرے دار کا یہ انجام دیکھ کر نچلے حصے کا پہرے دار کانپنے لگا۔ میں نے اسے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ اوپر کے حصے کے تمام کمروں کا راستہ غالباً اسی دروازے سے گزر کر جاتا تھا۔ بوڑھے پہرے دار نے چابیوں کا گچھا اٹھا کے تالا کھولا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ نواب سراج علی باہر سے تالا لگوا کے سوتا، یقیناً اوپر کی عمارت سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہوگا، مگر مجھے ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ 40-50 قدم تک رہنمائی کرتا ہوا بوڑھا پہرے دار ایک محراب دروازے کے سامنے رک گیا اور لرزتی ہوئی انگلی سے اشارہ کرنے لگا۔ میں نے دستک سے پہلے چند لمحوں تک غور کیا۔ کمرے کے دروازے کی شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ پہرے دار دھوکہ نہیں دے رہا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اسے بھی فرش پہ گرا دیا۔ وٹھل نے یہ بے ضرر داؤ مجھے خاص طور پر سکھایا تھا۔ میری معمولی دستک پر آنکھ ملتے ہوئے سفید پاجامے اور کرتے میں ملبوس گندمی رنگ کے ایک پروکار بردبار ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں بند چاقو چھپا ہوا تھا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ نواب سراج علی، میری آواز جھجھرانے لگی۔ اس نے تذبذب سے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ آپ؟ وہ سر پٹاتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے اپنی آواز پر قابو پا لیا تھا۔ مگر اس وقت؟ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں نواب صاحب، کام کی نوعیت ہی ایسی ہے، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میرے پاس یہی وقت تھا۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ اندر آنے کو کہے گا۔ جب اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی گفتگو کرنا ضروری سمجھا تو میں اسے ہٹا کر خود اندر چلا گیا۔ نواب سراج علی کو دیکھ کر چاقو پر میری انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالے رکھا۔ جاموں اور کبن خان نے فہمیدہ کے نام کے ساتھ اس کا نام لیا تھا تو مجھ سے ان کے سامنے سر نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اب نواب سراج علی میرے سامنے کھڑا تھا۔ کاش میں اس کی آنکھیں نکال سکتا۔ ان آنکھوں نے فہمیدہ کو کن نظروں سے دیکھا ہوگا۔ وہ بظاہر ایک مقبول سنجیدہ آدمی نظر آتا تھا۔ میری جسارت پر وہ حیرت و برہمی سے میرا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور ایک ہاتھ سے چاقو اچھال کے دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ بے ساختہ عمل یقیناً نواب کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہا ہوگا۔ نواب بکھلا گیا تھا۔ پھر اس نے اندر چلنے کے لیے ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا۔ نواب صاحب، مجھے آپ سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میں آپ کا مال و اسباب لوٹنے نہیں آیا ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں۔ بیٹھیے بیٹھیے، اس نے اضطراب سے کہا۔ نواب صاحب، میں نیلم جان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم جان؟ اس نے چونک کر کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں نیلم جان، مجھے معلوم ہے آپ کے اسے خصوصی مراسم تھے۔ میں نے بمشکل تمام یہ لفظ ادا کیے۔ میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ نیلم جان؟ اس نے ایک سرداہ بھری، وہ تو روٹھ گئی۔ ہاں، وہ ودا ہو گئی، میں نے شکستہ لہجے میں کہا اور کہتے کہتے کہیں کھو گیا۔ نواب کی کسمساہٹ پر مجھے ہوش آیا اور میں نے سنبھل کر کہا، وہ مر گئی۔ آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نواب صاحب، مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ جو کچھ آپ نیلم جان کے بارے میں جانتے ہوں سچ سچ بتا دیجیے۔ میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟
میرا نام پوچھ کے کیا کیجیے گا؟ میں نے مایوسی سے کہا، مجھے جلد ہی واپس جانا ہے۔ مجھے نیلم جان کے بارے میں بتائیے، آپ اسے کب سے جانتے تھے؟ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ یقیناً آپ کا تعلق محکمہ پولیس سے نہیں، نواب قابو یافتہ لہجے میں بولا۔ ہزارہ نوازش سکون سے بیٹھیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کے بارے میں اتنے متجسس کیوں ہیں؟ نواب صاحب وقت ضائع مت کیجیے، میں جس طرح آپ کی حویلی میں داخل ہوا ہوں کچھ اس کا خیال کیجیے، بہتر ہے کہ آپ ہر بات بتا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب میرے اور آپ کے درمیان رہے گا، میں آپ کی رسوائی کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے، بتائیے آپ اس سے کب ملے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ میری اس سے کچھ زیادہ شناسائی نہیں تھی، وہ بے نیازی سے بولا۔ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ نے چمپا بائی سے متعدد بار اس کا سودا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سودا مت کہیے، نواب نے بے چینی سے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے چمپا بائی کو اس قسم کی پیشکش کی تھی، مگر میں اسے عزت کی زندگی دینا چاہتا تھا۔ نواب صاحب لیلا کچھ مت چھپائیے، آپ کی غلط بیانی سے کسی کا کام بگڑ سکتا ہے۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ بتائیں گے وہ میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ آپ نیلم جان کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ برادرم، نواب گہری سانسیں لینے لگا، اس نے سر سے پیر تک مجھے غور سے دیکھا اور دل شکستہ لہجے میں بولا، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ معلوم ہو تو بتاؤں۔ نیلم جان ایک سربستہ راز تھی، جب سے اسے دیکھا تھا کسی اور طوائف سے رابطہ قائم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ وہ سب سے جدا تھی، خوب گاتی تھی اور بڑی دلسوز باتیں کرتی تھی۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ آپ نے اس سے کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھا تھا، ان گنت بار پوچھا تھا، لیکن وہ سر داہیں بھر کر رہ جاتی تھی۔ مگر جناب، وہ جھجک کر بولا، سوال یہ ہے کہ آپ کیوں اس سلسلے میں کریز رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ایک پاکیزہ لڑکی تھی، نہایت حسین، نہایت نفیس روح۔ اس کی روح مجھ سے شاکی ہوگی، پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ جناب، آپ فضول کی حجت کر رہے ہیں، میں نے تل ملا کر کہا۔ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنے متعلق کچھ نہیں بتا سکوں گا، لیکن مجھے آپ سے نیلم جان کے اس سلسلے میں سب کچھ پوچھنا ہے، کسی طرح بھی۔ میں نے چاقو اچھالتے ہوئے بچھڑ کر کہا، میں نیلم جان کا ایک ہمدرد ہوں۔ نواب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ ضرور اس کے کوئی ہمدرد ہیں۔ مرنے کے بعد لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ کہیں آپ وہ شخص تو نہیں جس کی آغوش میں نیلم جان نے دم توڑا تھا؟ آپ کا چہرہ، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کا چہرہ، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا چہرہ نیلم جان سے متشابہ ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی پیشانی، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، مگر کتنی مشابتیں ہیں۔ مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، شاید میں نے دوران گفتگو نیلم جان کے متعلق کوئی ناروا بات کہہ دی ہو تو۔ پھر بھی آپ کی اس بات کو ٹھیس پہنچی تو مجھے معاف کر دیجیے۔ نواب سراج علی، میں نے بلند آواز سے کہا، میری بات کا جواب دیجیے۔ نیلم جان ایک طوائف تھی، وہ کوٹھے پر بیٹھ کر اپنے طلبگاروں کا دل لبھاتی تھی، وہ آپ کے عشرت قدے میں آتی تھی۔ اس کے متعلق برا ماننا کیا، وہ تو ایک طوائف ہی تھی۔ وہ طوائف نہیں تھی، وہ طوائف نہیں تھی، اس پر اس پر ایک تہمت ہے، یہ ایک گالی ہے۔ میں نے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، میں نے ایسی طوائف نہیں دیکھی، اتنی اداس، اتنی نیک نفس۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں اسے اس حویلی کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ میری ایک بیوی تھی اور وہ عرصہ ہوا اولاد کے بغیر مر گئی۔ اس کے بعد میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ نیلم جان سے ملاقات ہوگی۔ میں نے اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت لگا دی تھی۔ وہ یہاں آ کے رسمی طور پر گاتی تھی، چمپا بائی کی وجہ سے۔ وہ تو سارے وقت میری باتیں سنتی اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ میری صحت کے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس نے مجھ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے اسے بے شمار مرتبہ کس فرمائش کے لیے کہا میں نے اس سے بے شمار مرتبہ کسی فرمائش کے لیے کہا، مگر اس نے جواب میں ایک لفظ ادا نہیں کیا، بلکہ وہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے اس قسم کی باتیں کرنی ہی ترک کر دی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ وہ مجھ سے متاثر تھی، اور اس کی موت کا واقعہ سن کر مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے بات نہیں کی جاتی۔ اس کا چہرہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ نواب کی آنکھیں نم ہوگی، گلے میں جیسے کوئی چیز پھنس گئی۔ اب میرا دل باہر نکلنے کو نہیں چاہتا۔ وہ کیا گئی، سب چین قرار لے گی۔ مجھ میں اس کے کفن دفن میں شریک ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اس کی قبر پر مٹھی بھی نہیں ڈال سکا۔ وہ میرے لیے کھانا پکاتی تھی، میرا لباس منتخب کرتی تھی، وہ اس حویلی کی آرائش میں دلچسپی لیتی تھی۔ نواب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھ پر سناٹا سا چھا گیا۔ چاقو میرے ہاتھ سے زمین پر گر گیا اور مجھے اس سے اٹھانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ میری آنکھیں بہہ رہی تھی۔ دیر تک ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہو سکی۔ پھر نواب نے اپنی کرسی میرے قریب کھینچ لی۔ آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ کرب سے بولا۔ آپ کو اس نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کس گھر سے تعلق رکھتی ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس کا ماضی کریدنے کی بہت کوشش کی۔ اس ذکر سے وہ اداس ہو جاتی تھی اور مجھے اس کی اداسی گوارا نہیں تھی۔ اتنا تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ قسمت نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ اس کا لہجہ وہ نہیں تھا جو بالا خانوں میں ہوتا ہے۔ وہ تو بڑی سادہ اور معصوم تھی۔ ایک بار، ہاں صرف ایک بار، کسی تقریب پر شاید
عید کے موقع پر نہ جانے کیسے اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اس کا بھی ایک گھر تھا جو اجڑ گیا، البتہ وہ اپنے ایک بھائی کو بہت یاد کرتی تھی جو گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ اور کیا کہتی تھی وہ؟ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نواب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کچھ نہیں عزیزم، وہ افسردگی سے بولا، مجھے کچھ اور نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے گالوں پر تماچے لگاؤں۔ نواب کو شاید میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ کچھ کھائیں پیئیں گے؟ میں تو بھول ہی گیا، اصل میں آپ… شکریہ نواب صاحب، مجھے جانا ہے، آپ کو بڑی زحمت ہوئی۔ ایک بات اور بتا دیجئے، کیا چمپا بائی نے آپ کو کبھی اشارتاً یہ بتایا تھا کہ اس نے نیلم جان کو کہاں سے حاصل کیا؟ نہیں، نائکائیں ایسی باتیں نہیں بتایا کرتی۔ آپ کے خیال میں چمپا اسے کہاں سے لائی ہوگی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چمپا ایک مشاق نائکا ہے۔ ممکن ہے نیلم جان براہ راست اس کے ہاتھ آ گئی ہو، یا اسے اس نے کسی اور ذریعے سے حاصل کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ شہر میں طوائفوں اور ان کے طلبکاروں کے درمیان ایک غیر رسمی معاہدہ ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے ذاتی معاملات سے دلچسپی نہیں لیں گے۔ فیض آباد میں تھوڑی بہت عزت ہے۔ چمپا بائی نیلم جان کو چھپا کر یہاں بیچتی تھی، ورنہ شہر میں بڑی رسوائی ہوتی۔ بالا خانے پر بھی روز روز جانے سے شرفا گریز کرتے ہیں۔ میں اگر زیادہ تفتیش میں پڑتا تو چمپا بائی مجھ سے محتاط ہو جاتی اور اس طرح نیلم جان مجھ سے دور ہو سکتی تھی۔ چمپا بائی شہر سے فرار ہو گئی ہے اور مجھے اس کی تلاش ہے۔ نواب صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں دستیاب ہو سکتی ہے؟ آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، میں اس سے عاجزی سے درخواست کروں گا کہ مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں سے اس نے نیلم جان کو حاصل کیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس کی موت کے بعد اب آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، آپ پوچھئے بھی نہیں۔ میں نے آپ کو اپنی ہر بات بتا دی ہے، کیا آپ مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کا غم مشترکہ ہے، مجھے بتائیے اور میری طرح یقین کیجئے کہ میں نیلم جان کو اس کی موت کے بعد رسوا کرنے کی ضلالت نہیں کروں گا۔ نہ پوچھئے، آپ کچھ مت پوچھئے، میں نے جھلا کر کہا۔ عزیزم، خیر آپ نہ بتائیے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس دن بالا خانے پر آپ نیلم جان کے سامنے موجود تھے۔ آپ کو دیکھ کر اس کی غیرت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور جب آپ پاگلوں کے مانند نیچے گئے تو اس کی سانس اکھڑ گئی۔ سازندوں نے مجھے ساری بات بتا دی ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا جنازہ کس گھر سے اٹھا اور آپ کن لوگوں کے ساتھ بالا خانے پر تشریف لائے تھے۔ میں نیلم جان کا چہرہ نہیں بول سکتا، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ ساری کہانی خود بیان کر رہے ہیں۔ خیر جانے دیجیے، وہ پہلو بدل کر بولا۔ میری نظر میں نیلم جان کوئی طوائف نہیں تھی، اس سے میرے بہت سے جذبات وابستہ تھے۔ اس کا کوئی عزیز میرے گھر آئے تو مجھ پر اس کی پذیرائی لازم ہے، وہ میرا مہمان عزیز ہے۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میرے پاس رہیے، ہم دونوں مل کر چمپا بائی کو تلاش کریں گے۔ مہربانی نواب صاحب، خدا کے لیے اب کچھ اور مت کہیے، مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ چمپا بائی کہاں جا سکتی ہے۔ وہ کہاں نہیں جا سکتی، نواب زہریلی مسکراہٹ سے بولا۔ ہندوستان میں کسی جگہ بھی جا سکتی ہے، ہر جگہ اس کا گھر موجود ہے۔ پھر بھی وہ اپنے شناساؤں کے سوا اور کہاں جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں، وہ سوچتے بولا۔ آگرے میں اس کی ایک بہن موتیا رہتی ہے، وہاں جا سکتی ہے۔ زیادہ دور جانے کا امکان نہیں ہے، وہ قریب کے شہروں میں کسی جگہ گئی ہوگی۔ ہاں، وہ رامپور بھی جا سکتی ہے، وہاں کے نوابوں سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ لکھنؤ تو وہ نہیں گئی ہوگی، ریاستوں میں اس کے چھپنے کا زیادہ امکان ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو بڑی زحمت ہوئی جناب، میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ آپ یہاں قیام کریں گے، آپ میرے مہمان رہیں گے، اور میں آپ کے ساتھ شہروں خود چلوں گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرے لیے ایک لمحہ گزارنا مشکل ہے، میں نہ جانے کن دیواروں کو عبور کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے شہر سے نکل جانا ہے، اور ورنہ میں پھر کبھی نہ جا سکوں گا۔ ہزارہ عنایت، میرا راستہ نہ رکیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نواب ناراضی سے بولا۔ آپ کے آنے سے تو میری طبیعت سنبھل گئی ہے، ہم رات کے وقت کسی دن یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ایک آدھ دن تو سفر کی تیاری میں لگ ہی جائے گا، نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑے۔ نواب صاحب، ابھی آپ مجھے جانے دیجیے، میں پھر فیض آباد آؤں گا تو آپ کے ہاں کئی دن قیام کروں گا، مجھے جانے دیجیے۔ دیکھیے جناب، چمپا بائی جن علاقوں میں گئی ہوگی وہاں کچھ اچھے لوگ نہیں رہتے، آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں ہے، اور پھر ایسے عالم میں جب آپ کے ذہن پر غم کا بوجھ بھی ہو۔ نواب صاحب، میں جانتا ہوں مجھے اپنے آپ پر کتنا جبر کرنا ہوگا، تو آپ میرے ساتھ جانا نہیں چاہتے؟ نواب شکایتی انداز میں بولا۔ اصرار مت کیجیے، جیسی آپ کی مرضی، نواب ضد ہو کر بولا۔ اچھا، ایک بات ہماری ضرور مانیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس افراتفری میں سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنا بھائی، اپنا عزیز سمجھ کر کچھ خدمت کرنا چاہوں تو آپ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ دیکھیے میرے پاس کافی روپے ہیں، میں نے جیب سے زری کا رومال نکال کر اسے دکھایا۔ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے اصرار کیا۔ میں نے مزید انکار یوں نہیں کیا کہ وقت تیز سے گزرا تھا اور نواب آسانی سے ہار مانتا نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے دیوار میں نصب ایک تجوری کھول کے رومال میں نوٹ لپیٹے اور میری جیب میں ٹھونس دیے، اور میرا ہاتھ تھامے ہوئے کمرے سے باہر۔ میں نے معذرت کے ساتھ اس کے دونوں پہرے داروں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ دونوں پہرے دار ابھی تک زمین پر پڑے تھے۔
نواب نے انہیں ہلایا۔ بوڑھا پہرے دار کچھ ہوشیار ہوا اور نواب کو میرے ساتھ دیکھ کر پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے پیروں پر گر گیا۔